अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथा पारा सूर्य आले इमरान और आयत है 187। वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा लितुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनह। इन अहले किताब को वो अहद भी याद कराओ जो अल्लाह ने इनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें पोशीदा नहीं रखना होगा। यानी वही काम जो अभी मुसलमानों को दिया गया, उम्मत वस्त को दिया गया, इनको भी दिया गया। मगर उन्होंने किताब को पसे पुष्ट डाल दिया और थोड़ी कीमत पर इसे बेच डाला। कितना बुरा बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम उन लोगों को अजाब से महफूज ना समझो जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों में उनकी तारीफ भी हो। यानी काम तो गलत भी करते हैं, हो सकता है दीन के नाम पे ही कर रहे हो, लेकिन तारीफें भी समेटना चाहते हैं। जो फिल वाकया उन्होंने नहीं किए, हकीकत में इनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। जमीन और आसमानों का मालिक अल्लाह है और इसकी कुदरत सब पर भारी है। अब आखिरी आयत आ रही है, आखिरी रकू है सूरत आले इमरान का, और ये बहुत खूबसूरत और अहम रकू है। इसके बारे में एक रवायत मिलती है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई तो आप पर इतनी रिक्कत तारी हुई कि आप सारी रात रोते रहे। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। आयत नंबर 190 एंड 191। जमीन और आसमानों की पैदाइश में, रात और दिन के बारी बारी आने में उन होशमंदों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और जमीन और आसमानों की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं। और वो बेख्तियार बोल उठते हैं कि परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है इससे कि अबस कोई काम करे। बस ए हमारे रब, हमें दोजख के अजाब से बचा ले। तूने जिसे दोजख में डाला इसे दर हकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया, फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। अच्छा जी, एक कुछ आयात हमने सूरतुल बकरा में भी पढ़ी थी जिसमें इसी तरह की निशानियों का जिक्र था, जो कायनात की निशानियां थी उन पर गौर व फिक्र करने के लिए कहा गया था, और अल्लाह ताला ने वहां पे भी यही फरमाया था कि जो अक्ल वाले हैं वो इन पर गौर व फिक्र करते हैं। कैसे गौर व फिक्र करते हैं और किस नजरिए किस नतीजे पे वो पहुंचते हैं। देखिए, जब इंसान कायनात की निशानियों पर गौर व फिक्र करता है, वो देखता है कि सूरज है, चांद है, मौसम बदल रहे हैं, रात दिन बदल रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तो ये सोचता है ना कि ये जमीन और आसमान, ये सारी चीजें कैसे बन गए, किसी ने तो इनको बनाया होगा। यानी वो इस नतीजे पे पहुंचता है तो किसी ने तो इनको बनाया होगा। तो क्या करता है, ये इस नतीजे पर पहुंच गया, दूसरा स्टेप इसका क्या होगा कि अब वो उस खालिक के बारे में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये भी अंदाजा हो गया कि जिस मरबूत और मुनज्जम अंदाज से ये सारा सिस्टम चल रहा है, इससे लगता तो यही है कि वो बनाने वाला और इसको चलाने वाला कोई एक ही है। अब कोई वही नहीं आई इस शख्स के ऊपर, इसको कुछ नहीं मालूम किताब के बारे में, ना इसको रसूलों के बारे में मालूम है। यानी इंसान की अगर फितरत ठीक हो, फितरत सलीम हो, और उस फितरत सलीम के की रोशनी में अगर वो चीजों का मुशाहिदा करना शुरू करे तो इस नतीजे पे खुद ब खुद पहुंच जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि वो अब उस खालिक के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अब जब हर चीज का मकसद उसको नजर आता है कि हर चीज के होने का तो एक मकसद है, तो क्या मेरे होने का भी कोई मकसद होगा। अब हर वक्त यह है कि उसी खालिक को याद करेंगे, अगर मेरी जिंदगी का कोई मकसद है तो वो क्या हो सकता है, मेरा खालिक जिसने मुझे तख्लीक किया है वो मुझसे क्या चाहता है। और दूसरी चीज जो कही है कि हमें आग के अजाब से बचा ले। देखिए, ये जो इंसान के अंदर अंदर से एक आवाज आती है कि दुनिया में जितना इनजस्टिस है, जितनी नाइंसाफी है, तो कोई एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन इस नाइंसाफी का हिसाब किताब हो। मैं इसकी मिसाल एक देती हूँ। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो पता है कि यौम आखिर होगा, ठीक है, हम तो इस प्रोसेस से गुजरे भी नहीं है कि हम इस तरह से ईमान हासिल करते। लेकिन अगर कोई एथियस्ट है जो ना अल्लाह को मानता है, ना यौम आखिर पे यकीन रखता है, अगर वो कोई फिल्म या ड्रामा लिखता है, तो क्या होता है, आखिर में हीरो को ही कामयाब करता है ना, और विलन को ही मारता है ना आखिर में। इसका क्या मतलब है कि वो इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है। तो ये इंसान के अंदर एक ख्वाहिश मौजूद है कि इंसाफ हो, और एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन इंसाफ हो, वो उसी दिन के बारे में सोच रहा है कि कोई एक ऐसा दिन होगा। तो ऐसा दिन हुआ या अल्लाह, तो मेरा मालिक, पता नहीं मैं उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरूं या ना उतरूं, फिर पता नहीं मुझे
میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، یہاں تک اس نتیجے پہ پہنچ گیا۔ اب یہاں تک جب اس نتیجے پہ پہنچ گیا تو آگے کیا ہوا؟ دیکھیں اس کے آگے کا سفر انسان خود طے نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پتا چل سکتا اس کا مالک کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے آگے کا سفر، اس کے آگے کا جو ہمیں کلو ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ پھر وہ وہی ہماری مدد کرتی ہے آگے سے۔ تو اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب کی طرف، بس ہم ایمان لے آئے۔ یعنی کس چیز کا اضافہ ہو گیا اب ان کی سوچ کے اوپر؟ وہی کا اضافہ ہو گیا، یہ رسول ہے جو پکار رہا تھا اور اللہ پہ ایمان کی دعوت دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا، یعنی دل کے اندر ایک روشنی تھی، پہلے سے موجود تھی، اس کے اوپر باہر سے ایک روشنی آئی جو وہی کی روشنی تھی۔ جب دو روشنیاں ملی تو ایمان مکمل ہو گیا۔ جب ایمان مکمل ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ اس شخص کی دعائیں کیسی ہو گئی ہیں۔ وہ کیا مانگ رہا ہے اپنے رب سے؟ اے ہمارے رب ہمارے قصوروں کو معاف کر دے۔ فغفر لنا، غفر ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی اس کو ان کو ڈھانپ دے، جیسے کسی کپڑے سے کوئی چیز ڈھانپ دی جاتی ہے نا، اور صرف ڈھانپ ہی مت، کیونکہ جب کوئی چیز ڈھانپی جاتی ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کپڑے کے نیچے کوئی چیز ہے، تو کیا کر، وکفر عنا سیئاتنا، ان کو ہماری خطاؤں کو ڈیلیٹ کر دے، نظر بھی نہ آئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ وفات دینا یا موت دینا جو نیکوکار ہوں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے رب ہمارے، ہم سے جو تو نے رسولوں کے ذریعے جو وعدے کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ پورے کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ وہ پورا پروسیس ہے، اس کو کہتے ہیں سینتھسس آف ایمان، کے ایک شخص، اور حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ہم اس میں لے سکتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے بہت زیادہ، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کر سکیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی مثال میں صرف اتنی ہی دوں گی کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے ایک سیکنڈ کا بھی ویٹ نہیں کیا، فوراً شہادت قبول کر لی۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے دو سٹیپس کو عبور کر چکے تھے۔ سو ایک روشنی ان کو اور ملی اور چراغ جل گیا۔ اب جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یعنی اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم سب ایک دوسرے کے ہم جنسی تو ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا۔ انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی ہے کہ کن کے لیے یہ ساری دعائیں قبول ہوں گی، وہ مرد ہوں یا عورت میری راہ میں جہاد کریں۔ یعنی یہ مقصد تمہیں دیا ہے شہادت الناس کا امت وسطیٰ۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی بھرپور کوشش کرنا، پورا پوٹینشیل یوٹیلائز کرنا اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے۔ قتال جو ہے نا، جنگ، وہ جہاد کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اگر اس تک نوبت آئے تو پھر اس میں بھی جانا ہے۔ اور دوسری بات ہے ہجرت۔ ہم ہجرت کیسے کر سکتے ہیں؟ کل بھی بات ہوئی تھی کہ اپنی پرانی زندگی کو، اپنے پرانے لائف سٹائل کو جو اللہ کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہجرت کر کے ہم اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اور دین کا تو مطلب ہی لائف سٹائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں ان کے قصوروں کو معاف کر دوں گا، ہم ایمان والوں نے تو یہی دعا مانگی تھی نا، اللہ نے اس کے اوپر آن دا ٹاپ آف دیٹ ایک ٹاپنگ دی ہے کہ انہیں جنت کی بھی بشارت دی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی یہ کچھ سازشیں کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ کافر اور منافق اور یہ مشرک لوگ آپ کو بڑے کامیاب نظر آتے ہیں زندگی میں، جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے بنگلوز، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا اچھا لائف سٹائل، برانڈڈ شاپنگ اور بڑی لافٹی ڈیسٹینیشنز پہ ان کی ویکیشنز تمہیں نظر آتی ہیں، لیکن اس سے آپ دھوکے میں نہ مبتلا ہو، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے۔ وہ ایک دعا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم راضی ہیں اس بات پہ کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم راضی ہیں اس بات پہ
کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم راضی ہیں اس بات پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور یہی وہ بہترین چیز ہے جو جس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ یعنی پہلے وہ تورات کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اب جب ان کو نئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا معلوم ہوا کہ وہ آخری رسول بھی آ گیا جس کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، انہوں نے پہچان لیا، اب وہ اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، کیونکہ آیات بیچی ہوتی تو ان کا رویہ بھی وہی ہوتا جو باقی یہودیوں کا۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس گروہ کی قدردانی کی ہے جو پہلے اپنی کتاب پہ ایمان لائے اور صحیح والا ایمان لائے۔ وہ صحیح ایمان ہی تو تھا نا جس نے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جو قرآن تھی۔ آخری آیت بہت ہی خوبصورت، یا ایھا آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو۔ صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جم کر رہو، استقامت اختیار کرو اپنے مشن کے ساتھ۔ اور صابروں کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم تو ترجمہ کریں تو یہی ہے کہ اس میں بھی صبر کرو، نہیں، تمہارا دشمن بھی تو جمع ہوا ہے، وہ بھی تو تمہارے مشن کے خلاف ایک مہم چلا رہا ہے، وہ بھی تو تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ ثابت قدمی دکھا رہا ہے، تو تمہیں مسلمانوں ان سے بڑھ کر ثابت قدمی دکھانی ہے۔ صابرو میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے، ورابطو اور الرٹ رہو، ڈسپلن رہو، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر سے تقوی، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو انتظار نہ کرتے رہو کہ دشمن تم پر حملہ کرے گا اور پھر تم کوئی حکمت عملی بناؤ گے، نہیں، پہلے سے ہر طرح سے پریپیئرڈ رہو، اور اس پریپریشن میں تمہاری نفسیاتی ٹریننگ بھی شامل ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کام صرف اپنے رب کی خاطر کرنا ہے۔ دشمن پر تمہاری نظر ہونی چاہیے، اس کی کمزوریوں پر، اس کی طاقتوں پر، تاکہ تم اس کا مقابلہ کر سکو، اور پھر اس کے بعد تم نے ہر وقت تیار رہنا ہے، آفینس کے لیے بھی تیار رہنا ہے، ڈیفenس کے لیے بھی تیار رہنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے دین کا ہے۔ تو تیار رہو، اپنے سامان حرب کو ریڈی رکھو، اکانومی کی جنگ ہے، تم اس کے لیے بھی تیار رہو، بس صرف نمائشیں نہ کرتے رہو اپنی چیزوں کی، بلکہ تمہیں صحیح طریقے سے تیار بھی ہونا ہے۔ تو سورہ آل عمران کا اختتام، اور اب ہم سٹارٹ کریں گے سورہ نساء، اور سورہ نساء بھی مدنی سورت ہے، اور ہم جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سورتوں کا پہلا گروپ اسٹڈی کریں، پہلا گروپ اسٹڈی کر رہے ہیں سورۃ النساء۔ یہ اس کا زمانہ نزول 3 سے 5 ہجری ہے، اور البقرہ میں بہت سارے احکامات آ چکے تھے، وہ ہم نے پڑھا، لیکن اس کے بعد اب مزید احکامات کی بھی ضرورت تھی کیونکہ سوسائٹی میں بار بار چینجز آ رہی ہیں۔ بیسیکلی یہ جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں، یہ ایک مسلمان سوسائٹی کس طرح سے اسٹیبلش کرنی ہے، مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، سورہ نساء اس کی بات کرتی ہے۔ ایک مسلمان گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کس طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے، سورہ نساء اس کی بات کرتی ہے۔ اور سورہ نساء کے جو پلرز ہیں وہ کیا ہیں؟ تقوی، اور انصاف کیسے قائم ہوگا، اور انصاف قائم کرنے کے لیے کون سی چیز ہیلپ کرے گی؟ کتاب۔ سٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ وہی آیت ہے جو ہم نے رمضان کے انٹروڈکشن میں بھی ڈسکس کی تھی، جب ہم نے تقوی کو ڈسکس کیا تھا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ پچھلی صورت کہاں ختم ہوئی ہے؟ تقوی کی بات پر، ٹھیک ہے، مسلمانوں سے خطاب تھا، یہاں پہ مسلمانوں سے نہیں، ہر انسان سے، یعنی عام خطاب ہے، لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا تعلق انسان کا اس کے رب کے ساتھ جڑتا ہے۔ کیوں تقوی اختیار کرو؟ وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، کس سے؟ آدم علیہ السلام، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، کون؟ حوا علیہ السلام، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، یعنی کہ وہ ہمارے ماں اور باپ ہیں، اور دنیا میں آج جتنی بھی نسلیں، جتنے بھی انسان آباد ہیں، ان کا ایک کامن بگننگ ہے، یعنی ہم ایک گھرانہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے چلے جائیں تو ماں باپ ایک ہی ہیں، اس لحاظ سے کیا ہوئے؟ ہم سارے آپس میں بہن بھائی ہوئے۔ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے فقیر بھی جب مانگتا ہے تو اللہ کا نام لے کے مانگتا ہے، اسی طرح کوئی گھریلو جھگڑے ہو جائیں یا معاشرے میں کوئی اپسیٹنس ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا نام مانو، اللہ سے ڈرو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جس کے نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تو
تو 2 دفعہ آپ دیکھیں کہ تقوی کی تلقین آئی ہے. تو رحمی رشتوں میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہم دنیا کے سارے انسان بندے ہوئے ہیں، یعنی ہماری کامن بگننگ ہے. اس حوالے سے ہم سب کو تقوی فی الارحام کی نصیحت کی جا رہی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ پورے معاشرے میں تقوی ہونا چاہیے. اور پورے معاشرے میں تقوی کیسے ہوگا؟ جب ایک شخص انڈیویجولی تقوی کو آبزرو کرے گا. تو سب سے پہلے معاشرے کے کمزور طبقوں کی بات آئی، اور وہ کمزور طبقے کون سے ہیں؟ یتیم اور خواتین. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو. کب؟ یہ کفیلوں کے لیے حکم ہے. کب واپس کرو؟ جب وہ جوان ہو جائے. اچھے مال کو برے مال سے بدل نہ دو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. 2 ہدایات آئی ہیں. ان کا اچھا مال ہے، تمہارا برا ہے، تم نے آپس میں بدل دیا، گڑمڑ کر دیا، اور اس کو گڑمڑ کر کے ملا کر کھا بھی لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو. یہ حکم جو ہے نا وہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جیسے جنگ احد کا بھی ہم نے ذکر پڑا کہ اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. تو لڑائیوں میں شہید ہونے والوں کے جو بچے یتیم رہ گئے تھے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر ان یتیم بچوں کے حقوق تم ویسے نہیں ادا کر سکتے، تو ان بچوں کی ماؤں سے شادی کر لو، نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی تعداد کو بھی متعین کر دیا ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے. لیکن شرط ہے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، اور ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. یہ کون سی خواتین ہیں؟ جو جنگ کے سلسلے میں قیدی بن کر مسلمان حکومت کے ہاتھ آ جاتی ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جائز ہے. اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرین ثواب ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورتی سے، محبت سے، رومانٹک انداز میں، جیسے تحفہ دیا جاتا ہے. تاوان سمجھ کر مت دو، بری سی شکل بنا کر کہ اس کو بلیک میل کرو کہ تمہیں رشتہ عزیز ہے، کہ یا تمہیں شوہر عزیز ہے، اور وہ بیچاری کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ ہی رکھ لیں، مجھے تو صرف آپ ہی چاہیے ہو. نہیں، یہ نہیں کر سکتے تم. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم مزے سے کھا سکتے ہو. ہاں، پھر یہ نہ ہو کہ تمہاری غیرت سامنے آ جائے تو بس اب اس نے تمہیں گفٹ دیا ہے تو اس کو کنزیوم کر لو. اور اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. زائدہ باجی آپ اپنا مائک آف کر دیجئے پلیز. نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. یعنی یہ یتیم بچوں ہی کی بات ہے کہ اگر یتیم بچے جو بالغ نہیں ہیں اور وہ تم ان کے کفیل ہو، تمہاری کسٹڈی میں وہ ہیں، تو کوئی موقع ایسا آ سکتا ہے نا کہ وہ تنگ پڑ کے کہیں کہ ہمارے پیسے ہیں واپس کرو، یا وہ مختلف طرح کے مطالبات کریں. ظاہر بچوں کی ہر بات تو نہیں مانی جا سکتی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں انسلٹ بھی کرتے ہیں تو تم نے جذبات میں آ کے ان کا مال ان کے حوالے نہیں کر دینا، کیونکہ وہ نہیں سنبھال سکتے اپنے آپ کو. ہاں، البتہ ان کی ضروریات کا اچھے طریقے سے خیال رکھو اور ان کو اچھی نصیحت کرتے رہو. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو. اب مال واپس تو کرنا ہے نا ان کا، تو کب کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اہلیت کیا ہوگی؟ میچورٹی. کیا وہ واقعی اپنا مال ہینڈل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں؟ کیونکہ بلوغت شرط نہیں ہوتی کہ وہ میچور بھی ہو گئے ہیں اس طریقے سے کہ اپنے مالی معاملات کو دیکھ بھی سکیں. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. تو یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹے بچے تمہارے پاس آئے ہیں یتیم ہو کے اور تم ان کا مال جلدی جلدی کھا لو، کہ یہ نہ ہو کہ بڑے ہو کے یہ کہیں کہ ہمارا مال کدھر ہے. تو ہم نے مل کے ہی تو کھایا تھا، وہ ہم جو ریسٹورینٹ میں جاتے تھے روز، ہم پیزا ہٹ چلے جاتے تھے، تو وہ تو تمہارا مال ہی تو تھا جو ہم انجوائے کر رہے تھے. نہیں، یہ نہیں کر سکتے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی تقوی. اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. تو جو کفیل ویل آف ہے وہ تو چارجز نہ لیں، سروس چارجز نہ لیں. لیکن جو غریب ہیں جن کا اپنا ہی گزارا نہیں ہو رہا وہ سروس چارجز لے سکتے ہیں، لیکن معروف طریقے سے. معروف طریقہ کیا ہے؟ جو کہ ایکسیپٹیبل وے ہے تمہاری سوسائٹی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس کوئی اصول متعین نہیں کیے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی اب ایک طرح کا وہ امانت تھی نا، ایک طرح کا قرض تھا تمہارے پاس. اب جب تم نے ان کو واپس کیا ہے تو اس پہ گواہ بناؤ. بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے آیت دین میں پڑھا تھا کہ جب تم قرض کی ادائیگی کرتے ہو تو اس پہ بھی گواہ بنا لیا کرو. اب سوشل ریفارمز بھی جو ہیں وہ سورہ نساء میں ہمیں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی سوسائٹی تھی جس میں جب قرآنی احکامات نازل ہوئے نا تو اس میں پوری طرح سے ریفارم ہو گئی وہ سوسائٹی. پہلے وہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو قرآن نے
अहकामात जैसे नाजिल किए। तो कानून वरासत आ रहा है, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। दैट वॉज द कॉमन प्रैक्टिस, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो, मगर नहीं क्या नहीं बात क्या। और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ये नई बात। ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। तो इस आयत में वाज़ेह तौर पर हमें 5 अहकामात दिए गए। नंबर 1, मीरास सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी, औरतें भी उसमें हकदार होंगी। दूसरी ये है कि मीरास का माल कम हो या ज्यादा, बहरहाल सारा तकसीम होगा। तीसरी बात यह है कि मैयत का जितना भी माल है सारे का सारा काबिल तकसीम होगा, उसमें कोई तफरीक नहीं रखी जाएगी। चौथी बात यह है कि जो माल उस यानी जो जो बंदा फोत हो गया है, जो माल उसने छोड़ा है, वो उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको पहले दिया जाएगा। जो जो दूर के रिश्तेदार हैं वो उसको, उनका भी कुछ कायदा बनता है, वो मजीद कुछ कवानीन है, लेकिन ये है कि वो पहले उनका दिया जाएगा। और मरने के बाद वरासत तकसीम होगी, उससे पहले वरासत नहीं तकसीम हो सकती। तो ये 5 चीजें हैं। और जब तकसीम, अब ये है कि अल्लाह ताला, अब कानून वरासत चल रहा है ना, जो आगे जाके भी जोड़ेगा। लेकिन जैसे हमने आले इमरान में एक स्टाइल नोट किया था, यहाँ पे भी वही बात है कि इस मौका पर अल्लाह ताला ने अपनी बात को रोक कर एक अहम गुफ्तगू की है, जो इंसान के तकवा का टेस्ट है असल में। और जब तकसीम के मौके पर कुंबा के लोग और यतीम और मिस्कीन आ जाएं, तो इस माल से इनको भी कुछ दो और उनके साथ भले मानसों की सी बात करो। यानी उनका हिस्सा तो नहीं है ना, जायदाद में उनका हिस्सा तो नहीं है, वो वरासत के मालिक तो नहीं है। लेकिन जब वो आ गए हैं तुम्हारे पास, उनको मालूम हो गया है कि वरासत तकसीम हो रही है, तो लोग आके बैठ जाते हैं कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए। जाहिर है मजबूरी होती है उनकी भी। तो अब ये है कि ये ना कहो कि नहीं तुम क्यों आ गए हो, या उनको डांटो। नहीं, उनको पहली चीज है कि बेहतर बात यही है कि उनको कुछ दे दो। लेकिन नहीं दे सकते तो बात उनके साथ मीठी करो। सूरह बकरा में कहा था ना कि अच्छी बात करो, चाहे बेशक वो, अब मीठी बात बेहतर है उस सदके से जो अपने साथ लोगों के साथ जाती करे या उनको दुख दे। लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते, तो मरते वक्त उन्हें अपने बच्चों के लिए कैसे कैसे अंदेशे लाक होते। बस चाहिए कि वो अल्लाह का खौफ करें और सीधी बात करें, कौलन सदीदा। और जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं और वो जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। यानी लड़के का डबल हिस्सा है, लड़की का सिंगल हिस्सा है। अगर मैयत की वारिस 2 से ज्यादा लड़कियां हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका इसका है। फॉर एग्जाम्पल, जो बंदा फोत हुआ है उसकी औलाद में कोई नरीना औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं। अगर तो कम से कम 2 बेटियां हैं या 2 से ज्यादा हैं, तो वो पूरी जायदाद उन बेटियों में तकसीम नहीं होगी। बल्कि क्या होगा, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 2/3 जायदाद के 3 हिस्से किए जाएंगे, 2 हिस्से उन सारी बच्चियों को दे दिए जाएंगे, यानी उनमें तकसीम होगा। और अगर इकलौती बेटी है तो इकलौती बेटी को भी 2/3 नहीं मिलेगा, उसको आधा मिलेगा। तो जो इन दोनों सिचुएशन में जो बच गया माल, वो फिर जो मरने वाला है उसके रिश्तेदारों में चला जाएगा। लेकिन इसमें एक एक हुक्म ये भी है कि अगर बेटा इकलौता वारिस है तो सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। अगर मैयत साहिब औलाद हो और इसके वालिदैन, तो इसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए। यानी अब जो है ना, वो बाप नहीं फोत हुआ, अब सिचुएशन हो रहा है, अब कोई बेटा फोत हुआ है जिसके वालिदैन भी हैं, साहिब और औलाद भी है और वालिदैन भी है, तो इसके वालिदैन को हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए। और अगर वो साहिब औलाद ना हो तो वालिदैन ही इसके वारिस हो, तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा और बाकी जो बचेगा वो बाप का हो जाएगा। और अगर मैयत के भाई बहन भी हो तो माँ छठे की हिस्सेदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जब वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर अदा हो अदा कर दिया जाए। तो वरासत की तकसीम करने से पहले 2 बातें सोचनी है। नंबर 1, कहीं कोई कर्ज तो नहीं लिया हुआ मैयत ने, तो पहले वो कर्ज अदा होगा। और दूसरी बात है, कोई वसीयत तो नहीं की हुई, तो वो वसीयत का हक भी पहले अदा होगा। और इसमें एक और चीज भी ऐड कर लें कि अगर मरने वाला मर्द है, शोहर है किसी का, और उसने मेहर नहीं अदा किया, तो वो भी एक कर्ज था उसके ऊपर, तो वो मेहर भी फिर अदा होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बिलहाजे नफा तुमसे करीबता है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ और सारी मसलियतों का जानने वाला है। ये नहीं तुम कर सकते कि हम छोटे बेटे के साथ रहते हैं, वो हमारी बड़ी खिदमत करता है, हम उसको ज्यादा जायदाद देंगे। नहीं, ये नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हिस्से, उसके मुताबिक ही तकसीम होगी।
اب یہ ہے کہ جی بیوی فوت ہو گئی، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا تمہیں ملے گا، تمہیں کس کو؟ شوہر کو، اور اگر وہ بے اولاد ہوں تب آدھا ملے گا، ٹھیک ہے، اور اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، اگر اولاد ہے تو پھر چوتھائی تمہارا ہوگا، باقی اولاد کو جائے گا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہوا ادا کر دیا جائے، اور تمہارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، یعنی اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور بیوی ہے تو بیوی کو اس کی جائیداد کا چوتھا حصہ دیا جائے گا، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، یعنی بیویوں کا حصہ 8واں ہوگا، باقی حصہ بچوں کا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اب سم ٹائم ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں بندہ بے اولاد بھی ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہوتے، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں الگ سے احکامات ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ، اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اچھا، یہ کون سے بھائی بہن ہیں؟ یہ وہ بھائی بہن ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی باپ سوتیلا تھا، اس خاتون نے دوسری شادی کی تھی اور یہ والے بچے وہ پہلے شوہر سے ساتھ لے کے گئی تھی سسرال، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو باپ کی طرف سے سگے ہوں گے ان کے لیے حکم آخر میں آئے گا، سورت کے آخر میں، اوکے، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض جو میت نے چھوڑا ہوا ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، یعنی جو وصیت ہے وہ ضرر رساں نہ ہو۔ ضرر رساں وصیت کیسے ہوگی؟ کہ وارثوں کے حق میں کوئی وصیت کر دی ہے یا اس طرح کا کوئی ڈرامہ کریٹ کر دیا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ ملے اور سارے کی ساری جائیداد کہیں اور ہی چلی جائے، تو ایسی وصیت نہ کی جائے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک فوز العظیم، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یعنی آپ اس کے اندر اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتے جائیداد کی تقسیم میں، سوری میراث کی تقسیم میں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے میں اب سیکس ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے، یعنی جنسی بے نہ ہو اس معاشرے میں، اس کے لیے قوانین آ رہے ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منہم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ وہ سچویشن ہے جب خاتون مسلمان ہے جو زنا کی مرتکب ہوئی ہے، لیکن جو دوسرا شخص تھا جو انوالو تھا وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس صورت میں صرف خاتون کے اوپر ہی بار آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 آدمیوں کی گواہی دو۔ اب دیکھیں کہ اس طرح کے کوئی کام جو ہوتے ہیں وہ کہیں اوپن تو نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ ایسی برائی ہے کہ جس کو جس حد تک چھپا رہنا چاہیے نا اتنا ہی بہتر ہے۔ بہرحال اگر 4 گواہ ہیں تو پھر کیا سزا دینی چاہیے؟ گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے اور اللہ ان کے لیے کوئی راستہ آسان کر دے۔ اس کے لیے ایک بات ساتھ میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ ابتدائی حکم ہے زنا کے سزا کو لے کر، فائنل حکم سورہ نور میں آئے گا۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے، تم میں سے کیا؟ مسلمانوں میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں، یعنی مرد بھی مسلمان ہو خاتون بھی مسلمان ہو، ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ حکم تھوڑا سا نرم ہے اور اوپر جو خاتون کے لیے حکم تھا وہ سخت تھا، وہ اس لیے اس کو گھر میں بند کر کے رکھنا ہے کیونکہ خاتون پہ تو کنٹرول ہو سکتا ہے مسلمان فیملی کا، لیکن وہ جو مرد ہے جو کافر ہے یا کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے اس کے اوپر مسلمانوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ میں بھی کہ وہ خاتون باہر جاتی رہے تو وہ کسی اور طریقے کی دشمنی نکالے، اس لیے وہاں پہ یہ حکم آیا۔ تو اب یہ ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جو زانی مرد اور عورتیں ہیں ان کی سزاؤں کی جو ڈیٹیل آئے گی، جو فائنل حکم آئے گا جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ سورہ نور میں آئے گا۔ انما التوبۃ علی الذین للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے لیے جو جہالت کی وجہ سے کوئی برا فعل کر بیٹھتے ہیں۔ جہالت کا کیا مطلب ہے؟ جذبات سے مغلوب ہو کر ہوش کھو بیٹھے اور اس طرح کی حرکت کر دی جس کا پیچھے ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
اگر جہالت یا نادانی کی وجہ سے کوئی فعل ایسا مرتکب ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، یعنی آج میں مزے کر لوں، کل توبہ کر لوں گا۔ اب آج میں پارٹی میں چلا جاتا ہوں، اب رمضان آنے ہی والا ہے، اس لیے میں رمضان میں توبہ کر لوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کرتے کرتے کیا ہے، موت آ جاتی ہے اور وہ توبہ نہیں کر پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی تقوی کو آبزرو کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر کے رکھی ہے۔ یا الذین آمنو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو یا تو وہ جو ستیلے، کیونکہ بہت ساری خواتین ہوتی تھیں، نکاح کی تعداد متعین تو نہیں تھی زمانے جاہلیت میں، جتنی چاہتے تھے خواتین اپنے حرم میں ڈال لیتے تھے۔ تو اگر کوئی کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو جو اس کے بیٹے ہوتے تھے وہی اپنی جو ستیلی ماں ہوتی تھی اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے یا ویسے ہی ڈال لیتے تھے، اور اسی طرح سسرال والے بھی جو ہیں وہ اس کو زبردستی روک لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اب نہیں، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب مزید نہیں یہ کام چلے گا۔ اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو، یعنی اگر تم نے ڈیورس کر دیا ہے یا خاتون کا شوہر مر گیا ہے تو کیا ہے، دونوں کیسز میں جو کچھ اس کے شوہر نے اس کو دیا تھا تم لے نہیں سکتے۔ ہاں، اگر وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہو تو پھر تم اس کے ساتھ اس کا وہ اس سے وہ جو گفٹس ہیں، جو اماؤنٹ ہے وہ لے سکتے ہو سزا کے طور پر، لیکن کس صورت میں؟ اگر وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے چھوڑ کے جانے کے بعد۔ اور جنرلی اللہ تعالیٰ کیا مردوں کو حکم دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی صرف شکل و صورت نہ دیکھو، کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مردوں کو خاتون کی شکل پسند نہیں آتی، بیوی کی شکل پسند نہیں آتی، اور اس وجہ سے وہ اپنے جو راستے ہیں وہ جدا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکل مطلب جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے کہ تم کوئی حور بیاہ کر لے آؤ، یعنی حور جیسی خاتون بھی بیاہ کے لے آؤ، پھر بھی تمہاری زندگی میں سکون نہ ہو۔ تو جس خاتون سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس اپنے رشتے کو وقت دو، اسے موقع دو، وقت دو گے تو تمہیں معلوم ہوگا نا کہ تمہارے زوج میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بھلائی رکھی ہے۔ اور اصول کیا ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اب اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ یعنی اب دوسری بیوی آ گئی، اب دوسری کے اوپر زیادہ نظر عنایت ہے، پہلی جو ہے وہ اس سے محبت ختم ہو گئی ہے، تو پہلے وہ جو محبت کی نشانیاں دی تھیں، کوئی انگوٹھیاں دی تھیں، کوئی گاڑیاں جائیدادیں نام لگوائی تھیں، اب وہ واپس دے دو، کیونکہ اب میں نے وہ اپنی نئی بیوی کو دینی ہے، نہیں یہ تم نہیں کر سکتے، ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کے ساتھ واپس لوگے؟ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کس صورت میں لے سکتے ہیں، اگر وہ فحاشی کی مرتکب ہوئی ہو، اور تو پھر کیوں تم مال لینے کے لیے کیا اس کے اوپر الزام لگاؤ گے؟ اور آخر تم کس طرح اسے واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ جو آیت میں الفاظ ہے 21 میں دیکھیے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی بہت ہی پختہ عہد، وہ تو نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، یعنی جو ستیلی مائیں ہوتی ہیں، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کی اصلاح کے کتنے سارے احکامات اتر رہے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت۔ اب جو محرمات ابدیہ ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ محرمات ابدیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی خواتین جن سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، یعنی اس کا اطلاق سگی اور ستیلی دونوں ماؤں پہ ہوگا۔ دوسری بات یہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں میں بھی سگی اور سوتیلی دونوں شامل ہوں گی، پوتی اور نواسی بھی اسی حکم کے اندر آئے گی۔ بہنیں، اس میں بھی سگی سوتیلی دودھ شریک بہنیں ساری شامل ہیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، کون سی؟ رضائی مائیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی جس ماں نے تمہیں جس خاتون نے تمہیں فیڈ کرایا ہو اس کے جو بچے ہیں، اور اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی محرمات میں سے ہیں۔ تمہاری بیویوں کی مائیں، کون؟ ساسیں،
اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان کو ربیبہ کہتے ہیں. یہ جو آیت میں لکھا ہوا ہے نا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، تو فار ایگزامپل کہ خاتون کی پہلے کہیں اور شادی ہوئی تھی اور اس کی بچیاں ہیں، اب وہ شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، اب اس نے دوسرا نکاح کیا ہے، دوسرے نکاح میں وہ اپنی بچیاں ساتھ لے گئی ہے اپنے سسرال میں، تو وہ بچیاں اس کے شوہر پر حرام ہوں گی، وہ ان سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا. لیکن ایک صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، وہ کیا صورت ہے؟ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو پھر تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یعنی ایسی خاتون سے جس کی پہلے سے بیٹیاں تھیں، ان سے کسی مرد نے شادی کی ہے اور مرد یعنی میاں بیوی میں انٹیمیسی ہو گئی ہے، تو اب جو بچیاں ہیں اس سے وہ مرد کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا زندگی میں. لیکن اگر ایسی خاتون سے شادی ہوئی ہے جس کی بیٹیاں تھیں، انٹیمیسی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے، جیسے کل پرسوں ہم نے پڑھا تھا، تو ایسی صورت میں وہ جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ وہ ولا شوہر کبھی زندگی میں نکاح کر سکتا ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، کون سی صلب سے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں، یعنی کہ تمہاری بہویں، وہ بھی حرام ہیں. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم میں یہ اضافہ کیا ہے کہ خالہ بھتیجی اور پھوپھی بھانجی بھی اسی حکم کے اندر آئیں گی جو دو بہنوں کے نکاح میں، ان کو بھی ایک مرد ایک بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. تو یہاں پہ ہمارا پارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ یہ محرمات ابدیہ کی ڈیٹیل تو 5ویں پارے میں بھی جاری رہے گی، جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت وسط کا بہترین ممبر بنائے، اور جو احکامات اس نے ہمیں ہمارے اوپر بھیجے ہیں ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.